मोहम्मद अच्छा शाहरुख कादरी, कराची, पाकिस्तान से। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी इनसे गुफ्तगू हो रही थी। तो शाहरुख भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फ़ेसबुक पर काफ़ी मवाद होता है ख़त्म नबूवत के सिलसिले में। और आज मैं जब फ़ेसबुक पर देख रहा था तो आज इत्तेफाक से उन्होंने बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई हुई थी कि 1974 के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में। तो मैंने इनको कहा कि अगर आप इस प्रोग्राम में आकर कॉल कर हमें उसकी थोड़ी सी तफसील बता दें। शाहरुख भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत के एक बड़े अच्छे अहम कारकुन हैं। पाकिस्तान में इनकी कई समाजी सरगर्मियों के साथ साथ इस्लामी जो मामलात हैं उनको भी देखते हैं। खुसूसी तौर पर मीम टीवी पर कई कामयाब सिलसिले चला चुके हैं और आजकल इनका एक सिलसिला मीम के मेहमान माशाल्लाह बड़ी आब व ताब के साथ चमक रहा है। तो आइए इंशाल्लाह हम बात करते हैं शाहरुख भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने सुना कि 1974 के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में आपने जो पोस्ट लगाई है उसके बारे में आपको अगर हमारे नाजरीन को कुछ बता दें तो इंशाल्लाह हमारी मालूमात में इजाफा होगा। जी जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल कादिर भाई, और उनके साथ ही इदरीस खान साहब का बहुत शुक्रिया। और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो प्रोग्राम्स हैं, हम लोग यहाँ पाकिस्तान में बड़े शौक़ से देखते हैं। और ख़त्म नबूवत का जो टॉपिक है, बुनियादी तौर पर तो ये एक बहुत आसान सी बात है और एक आसान सा नज़रिया है, बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। मुझे याद है कि हमारी KG 2 की क्लास में हमें इस्लामियात के चैप्टर में पढ़ा दिया गया था कि हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये इस्लामियात की किताब में और बहुत आसान से अल्फाजों में ये बात जो है पढ़ा दी गई, सिखा दी गई, और बस जब से ही बचपन से ही ये बात हमने सीख ली। लेकिन अब जो आजकल के हालात हैं और इन हालात में हम ये देखते हैं कि पढ़े लिखे जाहिल जो लोग हैं वो इस बात को, इस आसान सी बात को समझ नहीं पाते। और फिर बाकायदा आपने देखा कि एक पूरा फिरके के नाम से पूरा एक नया मजहब गढ़ लिया गया कि जिसको जो है एक तरफ वो कहते हैं कि हम अकीदा ख़त्म नबूवत के कायल भी हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नबी था। जब एक बात समझ नहीं आती कि इनका अपना नज़रिया क्या है, इनकी अपनी सोच क्या है। तो ये असल में देखा ये जाता है कि इनके जो सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं उन पर ये मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ रागिब करने के लिए ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम भी ख़त्म नबूवत के कायल हैं, और फिर बाद में किसी न किसी खाते में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को खपाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसको जो है बस कोई नबी मान ले कि भाई। हाँ, बस इनकी मिसाल इसी तरह है कि जैसे इनकी मिसाल इसी तरह जैसे वो शराब की बोतल में कोक डालकर बेच रहे हैं या कोक की बोतल में शराब डालकर बेच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि अकीदे की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। और अकीदे की दुरुस्तगी के हवाले से शाह साहब अलैहि रहमा मिसाल यूँ दिया करते थे कि अर्के गुलाब का एक कसीर आपका जो है, आप यूँ कह लें कि एक बड़े बर्तन में अर्के गुलाब आपके पास मौजूद हो और उसमें सिर्फ एक कतरा पेशाब का गिर जाए, तो क्या आप अर्के को इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई उस अर्के गुलाब को अद्वियात में इस्तेमाल करेगा या पीने के लिए इस्तेमाल करेगा या चेहरे पर डालेगा? तो जाहिर है कि एक कतरा पड़ जाने से अर्के गुलाब बिल्कुल नजिस हो गया, बेकार हो गया। तो ये बात समझने वालों को समझाने के लिए शाह साहब अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि अकीदा अगर किसी शख्स के अकायद लाख दुरुस्त हो लेकिन कोई एक अकीदा उसका गलत हो, कोई एक बात उसके नजरियात की गलत हो जो उसको हद कुफर तक ले जाती हो, तो फिर ऐसे शख्स का जो है जाहिर है कि ईमान खतरे में पड़ जाता है। और वो बाज अक्सर औकात ऐसा शख्स के जो कुफरी अकायद को अपना लेता है वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और बाज़ जगहों पर ये मामला उलमा के पास जाता है कि पहले उलमा उस पर फैसला करें कि किसी शख्स का अकीदा अगर जो है मुतज़लज़ल है तो वो क्या इस हद तक मुतज़लज़ल है कि उस पर हुक्म कुफर लगे। लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत तो वो अकीदा है ना कि इस पर तो किसी कलाम की गुंजाइश ही नहीं है। और एक आसान सी बात जो बच्चों को बचपन में पढ़ा दी जाती है और बच्चा अपनी उम्र के आखिरी दौर तक इस बात को बड़ी आसानी से समझ लेता है, याद रखता है कि हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नया नबी
نہیں آ سکتا اور نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور 1974 کے آئین کے مطابق 1974 کے آئین کے مطابق اس بات کو باقاعدہ اسٹیمپ کر دیا گیا کہ یہ جو ان کے عقائد جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے ماشاءاللہ جو پوسٹ لگائی تھی، اس میں کئی ہیروز ہیں، تو ان میں سے کچھ ایک کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، 5 یا 7 منٹ میں اگر آپ بتا دیں. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں، اور اس قومی اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد کا متن، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر ایسے شخص کو آئین پاکستان کی روح سے غیر مسلم اقلیت میں شمار کیا جائے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یا آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو یقینی سمجھتا ہے، یا اس کا قائل ہے کہ وہ مانتا ہو کہ کسی بعد میں آنے والے شخص کو، حضور علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کسی شخص کو اگر کوئی شخص نبی مانتا ہے تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے. اب بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قادیانی مسلمانوں کی مساجد میں آ کر تبلیغ کرنے کی کوششیں کرتے تھے. قادیانی مسلمانوں کے درمیان آ کر تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کی طرح مسجد کہا کرتے تھے. تو یہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں جب یہ قرارداد پیش کی تو اس قرارداد پر اپوزیشن کے 37 اراکین کے دستخط تھے، اور پھر اس قرارداد کو متفقہ طور پر جب منظور کیا گیا. اچھا، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ راتوں رات یہ قانون پاس کر دیا گیا. یہ غلط جو ہے، لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ قانون راتوں رات پاس کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب یہ قانون جو ہے یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس وقت جو ہے قادیانیوں کے جو 2 گروپ تھے، مرزا ناصر کا گروپ اور لاہور سے صدر الدین کا گروپ، یہ دونوں گروپ جو تھے، یہ دونوں گروپوں نے درخواست ڈالی کہ ہماری بات بھی سنی جائے اور ہمیں اسمبلی میں آ کر اپنی بات کرنے کا موقع دیا جائے. تو انہیں جو موقع دیا گیا تو انہوں نے 180 صفحات پر اپنا بھی موقف جو ہے وہ جمع کرایا. وہاں پر ان سے علماء اہل سنت کے مرتب کردہ سوالات پوچھے گئے. 170 سوالات پوچھے گئے جن کے یہ جواب نہیں دے سکے. 170 سوالات قومی اسمبلی میں پوچھے گئے جن کے یہ جواب نہیں دے سکے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان 170 سوالات میں سے 75 سوالات ایسے تھے کہ جو علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ، علامہ سید محمد علی رضوی علیہ رحمہ اور مولانا ذاکر صاحب مرحوم نے مرتب کیے تھے. تو یہ علماء اہل سنت کی کاوش تھی. علماء اہل سنت نے اس کام کے لیے وقت نکالا، اور جب پہنچے تو اسمبلی میں پہنچ کر اپنے ووٹ دینے والوں کے ووٹ کا حق ادا کیا. اور کس طرح سے ادا کیا کہ آئین تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو قرارداد کی صورت میں نہ صرف لے کر آئے، بلکہ اراکین اسمبلی سے اس بات پر گفت و شنود کی کہ بھائی اس قانون کو آپ ہماری مدد کریں کہ اس قانون کو پاس کیا جائے. ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہم کیونکہ جب کوئی اسمبلی میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے حلقوں کے مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے حلقوں میں جو ہے سرکاری سہولیات کو ہر طرح سے لانے کی کوشش کرتے ہیں. علماء اہل سنت نے کہا وہ سارے سیکنڈری معاملات ہیں، سب سے پہلے آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں کہ جو شخص بھی، ہمیں صرف قادیانیوں سے یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، اس شخص کو اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے. بے شک. علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نے جس وقت یہ قرارداد منظور کرائی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو یہ کھٹکا تھا کہ یار اگر یہ آئین پاس ہوتا ہے تو میرا ووٹ بینک بڑا متاثر ہوگا، اور میرا ووٹ بینک متاثر ہوگا تو ظاہر ہے کہ میری پارٹی آئندہ اقتدار میں نہیں آ سکے گی. تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کوششوں کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس بات پر قائل کیا اور یوں سمجھایا کہ دیکھیں بھٹو صاحب، آپ کی جو کرسی ہے، آپ کی جو نشست ہے، وہ عوام نے آپ کو دی ہے، اور عوام نے آپ کو منتخب کیا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں سمجھوں گا کہ یہ شخص پاگل ہے، یا پھر یہ شخص ریاست کا ہے. تو اسی طرح شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے آ کر کسی شخص کو پاگل یا ریاست کا غدار بنا رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ کوئی عوامی فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تو پھر آپ کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ وہ شخص یا تو پاگل ہے یا دین کا غدار ہے۔ دیکھیں یہ دینی معاملہ ہے نا، جہاں وہ شخص جو ہے ریاست کا غدار آپ تصور کر رہے ہیں جمہوری قاعدوں کو دیکھتے ہوئے، جمہوری اقدار کو دیکھتے ہوئے، تو اسی طرح سے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ تو دین کا غدار ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے جو ہے بھاگ رہا ہے۔ تو ایسے شخص سے متعلق تو پھر آپ کو زیادہ سخت جو ہے اپنا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سمجھ آئی، اور یہ وجہ کیا تھی کہ دیکھیں علماء ایک مبلغ کا بھی درجہ رکھتے ہیں، اور علماء کا سمجھانا لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کو یہ بات سمجھ آئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے بھی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اس کام کو کرا اور اس کام میں اپنا حصہ ملایا۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ بات آئی اسمبلی میں کہ جو ہم یہاں کافر کی تعریف تو مرتب کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو یہ کافر کی تعریف تو ہم مرتب کر رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیے کہ پاکستان کے آئین میں مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو ابھی ادریس خان صاحب فرما رہے تھے کہ اسمبلی میں تو وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں کہ جو فتویٰ دے سکیں، اسمبلی میں تو وہ لوگ موجود ہی نہیں ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت بھی اٹھا کہ اسمبلی میں وہ لوگ ہی نہیں تھے کہ جو دین کو سمجھتے ہوں۔ اب جو لوگ موجود تھے وہ کون تھے؟ علامہ شاہ احمد دورانی تھے، علامہ عبدالستار نیازی صاحب تھے، اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب تھے۔ اس طرح کے جو ہے اکابر علماء اہل سنت موجود تھے۔ اسی وقت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے چند لائنوں میں مسلمان کی تشریح، مسلمان کی تعریف لکھ کر دی، جہاں 7 ستمبر 1974 کے آئین میں قادیانی کے خلاف یا عقیدہ ختم نبوت منکرین کے خلاف، عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جو ہے قرارداد منظور کی گئی، وہیں آئین کے متن میں، آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف کو بھی شامل کیا گیا۔ تو یہ وہ علماء تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جو ہے ووٹ لے کر صحیح اسمبلیوں میں آئے اور اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کیا۔ اپنا حق ادا کر دیا۔ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت تھی اس میں ہمارے اکابرین نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، مسجد وزیر خان میں جو ہے خون کی ہولی کھیلی گئی، مسجد کے نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ اس دور میں یہ مسئلہ شاید جو ہے لوگوں کی صحیح سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قادیانیوں کو لوگ ان کے گیٹ اپ کی وجہ سے، ان کے انداز کی وجہ سے قادیانیوں کو لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہیں، کیونکہ گیٹ اپ وہ مسلمانوں جیسا ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ صرف ایک عقیدہ جو عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر مسائل بھی ہوں، لیکن بنیادی طور پر عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہی جو ہے یہ معاملہ رہا۔ تو مسجد وزیر خان میں علامہ ابو الحسنات صاحب جو کہ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے فرزند ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے ہم نے میم ٹی وی پر باقاعدہ ایک پروگرام کیا، اور علامہ دیدار علی شاہ صاحب کے 2 صاحبزادے تھے، ابو البرکات صاحب اور ابو الحسنات صاحب۔ یہ 2 عالم دین تھے، اور یہ دونوں صاحبزادے بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے ہیں۔ علامہ ابو الحسنات صاحب جو تھے یہ جامع مسجد وزیر خان کے امام تھے، اور اس وقت کی مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ تھے، اور حضرت نے اس مجلس کی سربراہی فرمائی۔ علامہ ابو الحسنات صاحب کے واقعات میں ملتا ہے کہ انہیں جب گرفتار کیا گیا تو ان پر جو قید و بند کی صحبتیں تھیں، اس وقت میں حضرت کو دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر دیا گیا، اور ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا گیا کہ جب تک یہ نہ کہیں کہ میں اپنی اس ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک سے دستبردار ہوتا ہوں، جب تک ان کو ہاتھ نیچے نہیں کرنے دینا۔ اور تقریباً 4 گھنٹے تک جب وہ ہاتھ اوپر کر کے کھڑے رہے تو بجائے ہاتھ نیچے کرانے کے ان کے جو ہے جو سپاہی ڈیوٹی پر مامور تھا اس کو چینج کر دیا گیا، کہ سپاہی تھک گیا کہ جو ہاتھ نیچے کرانے کے، جو ہاتھ اونچے رکھنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، اس سپاہی کو تبدیل کر کے جب دوسرے سپاہی کو کھڑا کیا گیا تو 4 گھنٹے اس کی ڈیوٹی رہی، اور تقریباً 8 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسرے سپاہی کو لگایا گیا، اور اس طرح کافی دیر تک
ان کے ہاتھوں کو اونچا رکھوایا گیا کہ کسی طرح سے یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں. اتنی اذیت کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود علامہ ابو الحسنات صاحب نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اور آئین تحفظ ختم نبوت کی خاطر اپنا حصہ ملایا. علماء اہل سنت کی قربانیاں جو ہے بے شمار ہیں. اس میں بہت سارے علماء کے نام آتے ہیں، جس میں یہاں چند نام میں آپ کو بتاتا چلوں. ظاہر ہے کہ بعض نام ایسے ہیں کہ جن کے جو ہے کسی عہدے پر تھے، کسی منصب پر تھے، اس وجہ سے ان کے نام ہائی لائٹ ہوتے ہیں. بعض نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے کام تو کیا لیکن ان کے نام ان کے عہدے اور منصب کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آئے. لیکن جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جو بڑے نام ہیں، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح سے علامہ سید ابو الحسنات صاحب، علامہ سید ابو البرکات صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں مولانا عبد الحامد بدایونی بانی پاکستان ہیں، بانیان پاکستان میں آپ بھی شامل ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے دیرینہ ساتھی ہیں علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کی سفارت کی. قائد اعظم نے انہیں مختلف شخصیات کے پاس بھیجا کیونکہ شخصیات کو قائل کرنا تھا، ان شخصیات کو سمجھانا تھا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہر شخص تو ظاہر ہے کہ بعض سردار بعض وڈیرے راضی نہیں تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فاتح سرحد کا خطاب دیا. اتنی بڑی شخصیت پاکستان کے اتنے بڑے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام کا اس میں اتنا حصہ ہے کہ ان کے جتنے بھی احسان ہیں اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اس تاریخ سے جتنے علماء کرام تھے انہوں نے یکجا ہو کر، اس میں کئی دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے تھے اس میں الحمدللہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چل پڑا. میں آپ کا مشکور ہوں شاہ رخ بھائی کہ آپ نے الحمدللہ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر اس کے جو ایسے نام جو ہمارے سامنے نہیں تھے، اسپیشلی طور پر جو آپ نے جو برکات اور جو مفت جو بھی بات بتائی جیل کے سلسلے میں ان کے نام بتائے تھے، ان کے بارے میں مجھے بھی علم نہیں تھا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کچھ اور میسج اگر آپ دینا چاہیں تو. جی ایک بات اور میں شامل کرتا چلوں کہ اگر علماء اہل سنت کی فہرست تیار کی جائے تو وہ فہرست تو ہزاروں علماء میں جاتی ہے، کیونکہ بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنی مسجد کی حد تک ہی کام کیا. ظاہر ہے کہ جس کی جتنی صلاحیت، جس کی جتنی جو ہے اپروچ تھی اس نے اتنا کام کیا. اس میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد الستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خصوصی طور پر غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کیا اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. بہت سارے دیگر مکاتب فکر کے علماء کے نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے بعد میں معذرت نامے جمع کرائے اور کسی طرح سے بھی اپنی جو ہے رہائی کرائی. گرفتاریاں جب ہوئیں تو پھر لوگوں نے عقیدہ ختم نبوت کی تحریک سے ہی دستبرداری کے جو ہے معذرت نامے جمع کرا دیے. تو ایسا بھی وقت گزرا ہے، لیکن یہ علماء تھے کہ جو ایسے سخت حالات میں بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور اپنے موقف پر کیا ڈٹے رہے، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے، اللہ کے فرمان پر ڈٹے رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹے رہے. اور آج ہمارے ہاں کراچی میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوئیں، بہت ساری فلاحی اداروں نے کچھ گفٹ آئٹمز بنائے، تقسیم کیے، بچوں میں تقسیم کیے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے. اسی طرح مختلف مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے، مختلف مقامات پر کراچی شہر میں پرچم کشائی کا اہتمام کیا گیا. امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آج کے دن اپنی نفع میں 7% جو ہے ڈسکاؤنٹ دیں، 7% ڈسکاؤنٹ ہے ماشاءاللہ. جی 7% ڈسکاؤنٹ کی تحریک چلائی گئی. بہت سارے لوگوں نے، چھوٹے بڑے اداروں نے 7% ڈسکاؤنٹ دیا. ہمارے ہاں مرکز اہل سنت میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں یہاں پر جو ہے ایک ڈسکاؤنٹ شاپ کا افتتاح کیا گیا، اور اس دکان میں لوگوں کو سستا راشن فراہم کیا جائے گا، مارکیٹ سے کم ریٹ میں جو ہے راشن دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ اب سارے سال چلے گا. تعلق اس سلسلے کا عقیدہ ختم نبوت سے ہے. عقیدہ ختم نبوت کی بدولت اور 7 ستمبر
1974 کی یاد میں آج ایک دکان کا افتتاح مرکز اہل سنت میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں کیا گیا. تو یہ کراچی شہر کی مختلف ایکٹیویٹیز تھیں. بعض جگہوں پر ابھی بھی ریلیاں جو ہے جاری ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے, تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے, اس پیغام کو اور عام کیا جا سکے. بہت شکریہ میم ٹی وی انتظامیہ کا, خصوصی طور پر آپ کا, اور آپ نے یاد رکھا اور اس گفتگو میں مجھے شامل کیا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے اگر کوئی میری بات میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ حافظ ناصر. انشاءاللہ وہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں.